मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। अल्लाह ताला ने हमें जो दीन दिया, मज़हब दिया, जिसे हम इस्लाम कहते हैं, उसने हमें बताया अपनी किताब में कि अल्लाह ये चाहते हैं कि इंसान का अल्लाह से ताल्लुक़ कायम रहे, अल्लाह से मोहब्बत रहे, उसमें ताल्लुक़ रहे। उस ताल्लुक़ को बरकरार रखने के लिए, ताल्लुक़ को जोड़ने के लिए अल्लाह ने बहुत सारे अहकाम दिए। इंसान जब एक काम रूटीन से करता है तो वो करते करते उसका आदी हो जाता है, फिर वो भूल जाता है कि मैं ये काम कर क्यों रहा था, इसका मकसद क्या था। तो उसकी रूटीन फिर थोड़ी सी चेंज करवाई जाती है। जब रूटीन चेंज होती है उसे ये एहसास होता है पहले मुझे ये हुक्म था, अब मुझे ये हुक्म है। मिसाल के तौर पर हमें हुक्म है कि हम जिक्र आहिस्ता आवाज़ से करें। इस्लाम में जिक्र बिल जहर को, ऊंची आवाज़ से जिक्र को पसंद नहीं किया गया। सहाबा सफ़र के दौरान ऊंची आवाज़ से जिक्र कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम किसी ऐसी ज़ात को नहीं पुकारते जो बहरा हो, वो तो सुनता है। लेकिन हम देखते हैं कि बकरीद के दिनों में, अय्याम तशरीक़ में, नमाजों के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीर कहलवाई जाती है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये रूटीन से हट के, इससे क्या होता है, जैसे ही तकबीर की सदाएं गूंजती हैं एकदम हमें एहसास होता है ये क्या हुई, ये क्या हो रहा है। ऐसे फौरन तवज्जो अल्लाह की तरफ जाती है कि भाई अब अल्लाह ने इस तरह से जिक्र करने का हमें हुक्म दिया है। अब अल्लाह का हुक्म ये है। और ये तकबीरात हम फजर को पढ़ते हैं और अय्याम तशरीक़ में, यानी 13 ज़िलहिज्जा की असर में जाके ख़त्म करते हैं। हालांकि कुर्बानी के अय्याम 3 हैं, तो मुसलसल बुलंद आवाज से जिक्र करते हैं। फिर अल्लाह ताला ने इबादत का तरीक़ा भी बकरीद के अय्याम में बदल दिया कि अल्लाह को याद करने का तरीक़ा यह है कि जानवरों के गले पे छुरी फेरो। ये भी रूटीन से हट कर है। अजीब ही नौयत की इबादत है। लोग जाते हैं, जानवर खरीदते हैं, उसे लेके आते हैं। गैर मुस्लिम पूछते हैं अभी तुम्हें क्या हो गया, अभी तो अच्छे भले थे, तुम क्यों बकरों के, गायों के पीछे हाथ धो के पड़ गए हो? पूरे साल तो हमने कभी नहीं तुम्हें ऐसा करते हुए देखा। ये एकदम से क्या सीजन आता है और हर आदमी गाय ला रहा है, बकरे ला रहा है, जानवर ला रहा है, गलियों में घुमा रहा है और उसे काट के खा भी रहा है और खिला भी रहा। गैर मुस्लिम पूछेगा भाई ये क्या हो गया, हम क्या कहेंगे भाई ये किसका हुक्म है? अल्लाह का। तो ये अल्लाह को याद करने के अल्लाह ने बहाने रखे हैं। हज में क्या होता है, बिल्कुल एक अलग नौयत की, रूटीन से हट के आप लाखों रुपए खर्च करके बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जाते हैं, बैतुल्लाह का तवाफ करते हैं, कंकरियां मारते हैं,
دنیا پوچھتی ہے ابھی کیا ہو گیا بھائی، اتنے روپے خرچ کر کے اس کام کے لیے آئے تھے، یہاں پتھر مارو گے اور اس گھر کا طواف کرو گے، اس پہ اتنا پیسہ خرچ کیا، اس سے کیا مل رہا ہے تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ رمضان میں ایسے ہی ہوتا ہے، پورے سال ہماری ایک روٹین چلتی ہے، صبح اٹھیں گے، ناشتہ کریں گے، آفس جائیں گے، دوپہر کا کھانا کھائیں گے، پھر کچھ لوگ تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، پھر چائے کا ٹائم ہے، پھر پان کا ٹائم ہے، پھر گٹکے کا، نسوار کا، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے بعد جناب گھر آئیں گے، پھر رات کا کھانے میں کیا کھانا ہے، کھانا 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 صبح سے لے کے شام تک۔ نارمل روٹین میں 6-7 گھنٹے کوئی انسان کھائے پیے بغیر رہ لے، کچھ بھی نہ کھائے، ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، پوری دنیا میں نہیں ہوتا۔ کچھ نہ کچھ تو انسان چکھ ہی لیتا ہے۔ 6 گھنٹے سے کچھ نہیں کھایا، چلو تھوڑی سی چینی اٹھا کے منہ میں رکھ لو، چلو 2 گھونٹ پانی کے ہی پی لو، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ چلو بھائی 2 نوالے، چلو دودھ کے دیگچی سے ڈھکن ہٹا کے 1 چمچ ملائی چاٹ لو۔ ہر آدمی کے الگ طریقے، کچھ بھی نہیں یار آدھا کپ چائے پی لو، صبح سے چائے نہیں پی لو، کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ لیکن رمضان میں کیسی اللہ تعالیٰ روٹین چینج کراتے ہیں، ایک دم عالم اسلام میں ایک تہلکہ مچتا ہے۔ سحری تقریباً صبح 5 بجے بند ہو رہی ہے، تقریباً، اوپر نیچے، ایسا نہ ہو آپ ساری دنیا میں 5 بجے تک کھاتے رہیں بیٹھ کے، مثال دے رہا ہوں۔ تو 5 بجے کے بعد 6 7 8 9 10 11، دوپہر 11 بجے 6 گھنٹے ہو گئے، آپ نے نہ کچھ کھایا اور نہ پیا۔ چلو 6 گھنٹے، 12 1 بج گیا اور 8 گھنٹے ہو گئے۔ نارمل دنوں میں ایسا نہیں ہوتا کہ 8 گھنٹے تک ایک نوالا بھی آپ نہ چکھیں۔ کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو تو وہ کہے گا شاید اب یہ کھا لے گا کچھ۔ 8 گھنٹے، 1 بجے تک کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ 8 گھنٹے ہو، شاید اب یہ کچھ 2 نوالے کھا لے، لیکن وہ آپ کو دیکھ رہا ہے بھائی ابھی بھی نہیں کھا رہا ہے۔ ویسے تو جائیدادیں کھا جاتا تھا، ہے بھائی، جو چیز کھانے کی نہیں بھی ہوتی تھی وہ بھی کھاتا تھا، اور اب پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو۔ 1 بجے کے بعد پھر 2 بجے، 3 4، شام 5 بج گئے اور 12 گھنٹے ہو گئے۔ وہ حیران ہوگا یار ابھی بھی نہیں کھایا اس نے۔ پھر 6 بجے، پھر 7 جب بجے ہیں تو 14 گھنٹے ہو گئے۔ ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم آپ کے ساتھ ہو، دیکھے کہ بھئی آج شاید اس کو کھانا نہ ملا ہو، 1 دن برداشت کر لیا اس نے، 14 گھنٹے تک نہ کھایا اور نہ پیا۔ شاید کچھ شوگر لیول کم کرنا چاہتا ہو، یہ کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو کہ آج تمہاری آنتوں میں کوئی سوزش ہے، کوئی پرابلم ہے، تو 14 گھنٹے تک مت کھاؤ۔ اس کے بعد آپ نے کھایا، وہ الگ بات ہے، پھر ایسا کھایا کہ پولیس بھی آپ کو نہیں روک سکی۔ پھر کیا ہوا ہے کہ آپ سارا دن آپ نے روزہ رکھا، اس کے بعد غیر مسلم دیکھے گا کہ شاید اب ان کے مذہب میں نماز کی آج چھٹی ہوگی، کیونکہ انہوں نے نماز سے بڑھ کر محنت والا کام کر لیا ہے۔ لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اب یہ عشاء کے بعد اور مزید لمبی لمبی رکعتیں پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو پورے سال میں یہ عمل نہیں ہوتا۔ اِنَّهُ يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے نبی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ اللہ آپ کو
دیکھتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ الٹتا پلٹتا بھی آپ کو دیکھتا ہے اللہ۔ تراویح میں کیسے رکوع میں جا رہے ہیں، پھر قومہ میں جا رہے ہیں، پھر سجدے میں گر رہے ہیں، پھر سجدے سے بیٹھ رہے ہیں، پھر دوبارہ سجدے میں جا رہے ہیں، پھر کھڑے ہو رہے ہیں، پھر دوبارہ رکوع، پھر قومہ، پھر سجدہ، پھر سجدے سے۔ کوئی کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہو جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو وہ حیران ہوگا نا کہ یہ مسلمان پاگل ہو گئے ہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے، ان کو ڈاکٹر نے ایکسرسائز کا کہا ہے، ایک ہی کام کیے چلے جا رہے ہیں، کیے چلے جا رہے ہیں، رکنے کا نام لے ہی نہیں رہے۔ جس نے کبھی یہ عبادت نہ دیکھی ہو تو حیران ہوگا نا یہ کر کیا رہے ہیں۔ ایسا تو کسی چرچ میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی مندر میں نہیں ہوتا، ایسا تو کسی یہودیوں کی عبادت گاہ میں نہیں ہوتا۔ کتنی لمبی لمبی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی۔ تو کوئی غیر مسلم دیکھ رہا ہو کہ آج انہوں نے یہ کام کیا 14 گھنٹے، شاید کسی ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہو، پھر دیکھتے ہیں اگلے دن پھر اٹھے یہ اسی ٹائم پہ ہے بھائی، پھر 4:45 بجے تک کھایا، اس کے بعد پھر کھانے پینے سے رک گئے، اب پھر 6 گھنٹے ہو گئے کچھ نہیں کھا رہے، 7 گھنٹے ہو گئے، اس نے سوچا 8ویں پہ شاید کھا دیں، 9 گھنٹے ہو گئے، 10 گھنٹے ہو گئے، 11 گھنٹے ہو گئے، 12 گھنٹے ہو گئے، 13 گھنٹے ہو گئے، 14 گھنٹے کے بعد جا کے پھر کھایا، تو وہ کہے گا یہ باولے ہو گئے ہیں، یہی کہے گا نا، ان کا دماغ کیا ہو گیا ہے یار۔ ایک دن ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے، 2 دن دیتا ہے، پھر وہی تراویح، وہی مریخ سے آیا ہوا تھا نا کوئی جس کو پتہ نہیں تھا رمضان کا، اگلے دن دیکھا پھر وہی۔ ویسے تو بڑے بدماش ہیں یہ، ایک نہیں مانتے خدا کی، لیکن اب انہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، پھر 5ویں دن بھی وہی روٹین، 6ٹھے دن بھی وہی روٹین۔ اس نے کہا اب یہ نارمل روٹین پہ آئیں گے، کل سے ان کا ناشتہ شروع۔ تو 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 4 دن نہیں، 5 دن، 6 دن، 7ویں دن بھی ویسے ہی، 8ویں دن بھی ویسے ہی، 9ویں دن بھی، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16، بالآخر جا کے 29 یا 30 دن تک یہی کرتے رہتے ہیں۔ تیس دن کے بعد جا کے اللہ ان کو سہولت دیتا ہے، بھائی اپنی پرانی روٹین پہ واپس آ جاؤ۔ یہ بھی کیا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنا آپ یاد دلاتا رہتا ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے گا تمہیں کیا ہو گیا، اچھے بھلے تم صبح سو کے اٹھتے تھے، ناشتہ کرتے تھے، کوئی صبح صبح نسوار لگا رہا ہے، کوئی صبح صبح پان کی طرف جا رہا ہے، کوئی گٹکے کی طرف جا رہا ہے، کوئی چائے پی رہا ہے، یہ کیا ہو گیا تمہیں؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں، بھائی یہ کیوں کر رہے ہیں ہم، کس کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم۔ تو اللہ اپنے آپ کو یاد رکھوانے کے لیے ہم سے یہ کام کرواتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ میں یاد رہوں تمہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نماز پڑھتے تھے پورے سال تو اللہ کو یاد رکھتے تھے نا، فجر بھی پڑھ رہے ہیں، ظہر بھی پڑھ رہے ہیں، عصر بھی، تو بس کافی ہے نا۔ کافی اس لیے نہیں ہے کہ یہ چیز نمازی کے لیے ایک روٹین کی چیز بن جاتی ہے، یہ عادت پڑ جاتی ہے، وہ بھول جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے بچے اسکول جاتے ہیں نا، تو بچوں کو تھوڑی پتا ہوتا ہے میں نے اسکول اس لیے جا رہا ہوں کہ میں سائنسدان بنوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا۔ بچے اس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ایک روٹین، ایک عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں زندگی میں ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ رات کو ہم نے جلدی سونا ہے، صبح اٹھنا ہے، ہماری امی نے ہمیں ناشتہ کرا کے دھکا دے کے وین میں بٹھا دینا ہے، پھر وین جائے گی، وہاں ہم اتریں گے، ٹیچر ہمیں پڑھائیں گے، پھر چھٹی ہوگی، پھر وہاں سے گھر آئیں گے، بس۔ تو وہ روٹین کی چیز بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا آپ یعنی اللہ یاد دلانے کے لیے عبادت کی روٹین میں چینجنگ لاتے رہتے ہیں۔ اور دیکھیں کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا جرم، اس سے بڑا جرم اسلام میں نہیں ہے۔ حج میں اللہ نے کہہ دیا کہ جب میدان عرفات میں وقوف عرفہ کرو تو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قضا کرو مغرب۔
کوئی غیر مسلم کسی نمازی کے ساتھ رہا ہو اور اس نے دیکھا ہو کہ یار یہ کبھی نہیں دیکھا اس کو میں نے زندگی میں نماز چھوڑتے ہو. جو نمازی لوگ ہیں اگر کوئی ان کو 1 کروڑ کی آفر کرے کہ تو مجھ سے 1 کروڑ لے لے آج مغرب کی نماز چھوڑ دے, وہ چھوڑے گا؟ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. نمازی ہوگا تو نہیں چھوڑے گا, وہ کہے گا 1 کروڑ یا 1 ارب میرے لیے کیا یہ برابر. لیکن وہ دیکھ رہا ہے غیر مسلم کہ یار یہ حج کرنے گیا ہے وہاں اللہ کو راضی کرنے, لاکھوں روپے خرچ کر کے, اور عرفات میں مغرب اس نے پی گیا, یہ مغرب پی گیا, یہ ہے بھائی پڑھ ہی نہیں رہا. اس سے پوچھو کیوں نہیں پڑھ رہا؟ بھائی مزدلفہ میں جا کے عشاء کی نماز جب ہوگی تو اس کے ساتھ پڑھوں گا. بھائی تو کروڑوں روپے کی تجھے آفر کی تھی اور تو پھر بھی نہیں, تو نے چھوڑے تھا تو اب کیوں چھوڑ دیا؟ اب تو یہاں آیا ہی خدا کی عبادت کے لیے, تو اب تو تجھے اور خشوع خضوع سے پڑھنی چاہیے. جواب میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی اللہ کا حکم ہے. تو یہاں بھی اللہ اپنے آپ کو یاد کروانے کے لیے ہم سے مغرب کی نماز قضا کروا رہا ہے تاکہ احساس رہے ہم پڑھتے جب تھے نا تو روٹین کی وجہ سے نہیں, اللہ کی وجہ سے پڑھتے تھے. لہذا جب وہ کہے گا نہیں پڑھو, چھوڑیں گے ہم. پھر سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نہیں سمجھتے نا, مسئلہ سارا یہی ہے. اگر سمجھتے ہوتے تو پہلے سے سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کلچر کا حصہ ہے, یہ رمضان اور بقرعید اور نہانا دھونا جمعے کے دن, یہ کلچر کا حصہ ہے. یہ کلچر نہیں ہے بھائی, یہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھے یاد رکھیں. سب کی بیس اور روح یہ ہے کہ اللہ کو بندوں سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دنیا میں جانے کے بعد مجھے بھولے نہیں. مجھے یاد رکھیں میرے بندے. تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ یاد کرواتی رہے گی, اللہ کی نظر میں اس چیز کی ویلیو سب سے زیادہ ہے.